खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। सियासत को मईशत से अलहदा नहीं किया जा सकता। ये एक असूल है कि जिस मुल्क में सियासी फ़ज़ा ठीक है वहाँ पे सियासतदानों के माबैन इस किस्म की लड़ाई नहीं जैसे पाकिस्तान में है, और अपने इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, इलेक्शन वक्त के मुताबिक हो रहे हैं, उसके बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात नहीं है। तो वहाँ की देखा गया अमूमन कि उन ममालिक की जो मईशत है वो तरक्की करती है या स्टेबल रहती है। पाकिस्तान में इस वक्त हम मुआशी चैलेंजेस का शिकार हैं, जिसकी एक बड़ी बुनियादी वजह हमारे यहाँ पे जो सियासी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो हैं। और एक दलील ये दी जा रही है कि अगर आम इंतखाबात हो गए, इलेक्शन हो गए, तो ये सियासी फ़ज़ा बेहतर हो जाएगी, जिससे मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन मौजूदा हालात में हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता कि अगर इलेक्शन हुए भी तो क्या उससे मज़ीद पेचीदियाँ आगे कायम हो जाएंगी या जो हमारे इस वक्त हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि जितने बड़े सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो इलेक्शन के हवाले से जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इलेक्शन से पहले दूर हों। लेकिन ऐसा होता भी मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बावजूद इसके कि बार बार दावत दी गई उन्हें, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर और इशूज़ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान की मईशत गिरावट का शिकार है तो क्या ज़रूरी है कि हम किसी न किसी किस्म की कोई सियासी हम आंगी पैदा कर लें, कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा हो इंतखाबात से पहले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद जहाँ पे कई लोग ये बात कर रहे हैं कि अब इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के अंदर होंगे और उसके साथ साथ मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत अहम है। जैसा कि आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ और ये तय पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा, लेकिन क्या हमारे पास या हमारे मुआशी वसाइल इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि हमारी जो एक सर्टन और सेट नॉर्म्स चली आ रही हैं उनसे हट के हम कोई फ़ैसला कर लें? और क्या अगर आइन पाकिस्तान हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर हम अपने वसी तर मफाद में कोई फ़ैसला करना चाहें तो वो कर लें? गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में जावेद सिद्दीक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद हैं रफ़ीक राजवाना साहब, PMLN के रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजवाना साहब आपका। डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। राजवाना साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिस पे कल वज़ीर कानून ने इसकी तशरीह की कि ये 4-3 से जो फैसला उनके हक़ में आया है, यानी कि 4 जजेस ने एक तरफ राय दी, उनकी एक इंटरप्रिटेशन थी। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन चाहे 90 रोज़ के अंदर हो या उसके बाद हो, इलेक्शन होने हैं। और इलेक्शन के बारे में जो तासुर है कि उन इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता है, क्या आपको आइंदा आने वाले इलेक्शन चाहे वो सूबाई असम्बली के हों या आम इंतखाबात हों, सियासी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है या नहीं? राजवाना साहब। शुक्रिया जनाब। ये सियासी इस्तेहकाम जो है ये इदारों की मजबूती के लिए बड़ा जरूरी है। और अभी उनको बता रहे थे कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। अब देखना ये है कि पॉलिटिशियंस का सियासी इस्तेहकाम में क्या रोल है। अभी जो रिसेंट पास्ट हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसको देख लें, जिसकी वजह से आज हम इस मैच पे पहुंचे हुए हैं। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज किए बगैर मैं कह रहा हूँ कि अदम एतमाद के बाद जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट से जाना, इस्तीफे देना, अदम एतमाद हो जाना, सारा कुछ हो जाना, अब देखना ये है कि इसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज हुई है क्या उससे पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम मिला। माशी इस्तेहकाम खाली पोलिटिकल एक्टिविटीज से नहीं होता। माशी इस्तेहकाम की जो इस वक्त सिचुएशन है, कई सालों का मलबा इस वक्त बॉलिंग पॉइंट पे आया है और IMF के आते हैं जर्नल बने हुए हैं। हमारे देश के मालिक भी IMF की तरफ देख रहे हैं कि इनके साथ IMF के ताल्लुकात कैसे रहते हैं, उनके प्रोग्राम कैसे फॉलो करते हैं, उनकी शराइत कैसे ये एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो भी अपने उस माशी रवैये में तब्दीली लाएंगे। और हमारी जो है तो इन बात के मुस्तहक बड़ी अजीब शर्मिंदगी की बात है, हमें अपने वसाइल पे इजहार करना चाहिए था। तो इसीलिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हो क्या सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे फैला, किसने फैलाया, बस एक हद तक मैं करता हूँ, मैं तफसील में नहीं जाना। अब ये है कि सियासी एक सवाल सुनिएगा, एक सवाल करना चाहूँगा, वो ये कि आपकी बात अपनी जगह पे कि सियासी अदम इस्तेहकाम किसने फैलाया, और बड़ी सियासी जमातें एक तरफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें एक तरफ नज़र आती है। तो एक तो अगर उन्होंने फैलाया भी तो अब इसको ठीक तो करना है, चाहे उन्होंने करना है या आप लोगों ने करना है। और दूसरी बात ये कि अगर तहरीक इंसाफ किसी किस्म के मुज़ाकराती अमल का इलेक्शन से पहले हिस्सा नहीं बनती तो बाकी जो जमातें हैं
وہ تو آزاد ہیں بات کرنے میں، بیٹھنے میں، ان کی طرف سے بھی کوئی اس قسم کے ڈائلاگ کا جو ایک انیسیشن ہے، کوئی اس کا آغاز ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ دیکھیے باقی جماعتیں بیٹھی اکثریت اپوزیشن تو صرف عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ان کی جماعت کر رہی ہے، جو ان کا رائٹ ہے ٹھیک ہے کریں. اب بات یہ ہے کہ ریونیو کو دیکھ لیں، سیاسی استحکام اور سیاسی عدم استحکام کی، اس پہ ہم جتنا ڈھول پیٹتے رہے، جو بات کرتے رہے، اس کا اثر کسی کو کچھ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ آرام سے پارلیمنٹ میں بیٹھتے، اگلے الیکشن کا انتظار کرتے، ملک اپنا تفریح کا شکار تھا. اب 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو بھی ایک کنفیوژن کا شکار ہو گئے اس وقت معاشرے میں، مختلف اختراع آ رہی ہے. میں خود بھی 2-3 دنوں سے ساری پروسیڈنگ میں سپریم کورٹ میں موجود ہے، میں خود ایک سیدھے وکیل ہوں. اس کی بحث بعد میں گفتگو بات ان 2 اسمبلیوں کے ملک میں کون سا استحکام آئے. اس کے بعد چند ماہ بعد پھر الیکشن ہو گئے، قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی، ان کا سیاسی استحکام. اور پھر اب فنڈس کی ایلوکیشن ہوگی، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا حکم آ گیا، اس کی کوئی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے. پھر اس کے بعد کچھ ماہ بعد پھر جو ہے نا الیکشن کمیشن جی بالکل. جاوید صدیق صاحب، یہ راجمانہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، چاہوں گا کہ اسی کو آپ اگر آگے بڑھائیں کہ الیکشن اگر ہو بھی جائیں، جیسے میں نے کہا کہ 90 روز کے اندر ہوں یا بعد میں ہوں، الٹیمیٹلی ہونے تو ہیں، لیکن جو ہماری یہ خواہش ہے یا جو ہمارا ایک تاثر ہے اور جو ہمارا ایک یقین ہے کہ الیکشن کے بعد ایک استحکام آتا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ کتنی آپ سمجھتے ہیں ڈائسی سی صورتحال ہے اس وقت؟ بالکل ہے. معاف کیجیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ اس کی گواہ ہے. آپ 1977 کا دیکھیں، بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے کا جو احتجاج تھا پولز کی ریگنگ کے بارے میں، الیکشن کی ریگنگ کے اوپر، اس کا کیا نتیجہ نکلا. بیٹھے بھی وہ بات چیت کرنے کے لیے، لیکن بے نتیجہ رہی بات چیت اور مارشل لگ گیا. پھر 90s کا دور ہمارے ذہن میں آتا ہے، جب پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایک دوسرے کے مخالف تھی، کبھی وہ پاور میں تھی، کبھی دوسری جماعت تھی. ان کے درمیان بھی ہمیشہ سر پھٹول ہوتا رہا، لڑائی جھگڑا جاری رہا، اور کوئی کام کی بات یا قانون سازی نہیں ہو سکی. اور دونوں ایک دوسرے کے اس طرح خلاف تھے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے. یہ ٹرینڈ اب بھی ہے. مثلا پی ٹی آئی جو تھی، اس کی پچھلی جو گورنمنٹ تھی جو ابھی ووٹڈ آؤٹ کی گئی ہے، اس گورنمنٹ کا یہ تھا کہ میں اس اپوزیشن کے ساتھ جو سب کے سب چور اور کرپٹ اور ڈاکو ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا. اچھا، اب وہ حکومت چلی گئی اور یہ حکومت آئی ہے. ان کے درمیان وہی مخاصمت، وہی ایک دوسرے کے خلاف اتنی حد تک نفرت کہ ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. حتیٰ کہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ ملک کے معاشی حالات خراب ہیں، آپ آئیں ہم بیٹھ کے معیشت کے حوالے سے ایک میثاق کر لیتے ہیں کہ کوئی کنسنسس ہو جائے تاکہ ملک معاشی بحران سے نکلے. پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں، ووٹ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ڈیموکریسی اور رائٹ ٹو ووٹ از ویری امپورٹنٹ، لیکن مور امپورٹنٹ از دی اکانومی آف دا کنٹری، جو کہ 22-23 کروڑ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں وہ سب کو افیکٹ کرتی. تو یہ بڑا ضروری تھا، لیکن پی ٹی آئی نے اس پر ایک نیگیٹو جواب دیا، منفی اس کا جواب تھا. تو یہ آپ نے صحیح سوال کیا کہ کیا ان انتخابات کے بعد سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. ہاں، اس سے پہلے اگر یہ جماعتیں بیٹھ جائیں، ایک رولز آف دی گیم کو طے کریں کہ جی ٹھیک ہے، یہ باتیں ہوں گی، اس طرح سے ہم چلیں گے، اور اس کے نتائج کو بھی تسلیم کریں. مجھے یہ بھی خدشہ ہے، اور میں اپنے ماضی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، خدشہ یہ ہے کہ ان الیکشنز کو جو بھی ہوں گے، ابھی ہوں گے یا بعد میں ہوں گے، ان کے نتائج کو بھی تسلیم کرنا ایک بڑی بات ہے. جی بالکل یہی بات ہے. ڈیموکریسی میں جو جیتتا ہے اس کو مبارکباد دی جاتی ہے، اور ہارنے والا خود. اچھا چلیں جاوید صاحب، آپ نے 90 کی دہائی کا ذکر کیا، اس کے بعد بھی ہمارے الیکشنز ہوئے اور تقریباً ہر الیکشن میں کسی نہ کسی کے تحفظات تھے، لیکن شاید سیاسی جماعتوں نے میچورٹی کا جو ہے وہ اظہار کیا اس زمانے میں، اور وہ آگے بڑھ گئے باوجود تحفظات کے نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے. لیکن اس زمانے میں معیشت کی شاید ہماری اتنی بری حالت نہیں تھی جو اب ہے. کیا ہم اس ریپیٹیٹیو ایکسرسائز کو افورڈ کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں، کہ اگر ہم الیکشن میں بھی چلے جائیں، نتائج بھی تسلیم نہ کریں، اور پھر اسی طرح دھرنے، جلسے، جلوس اور پروٹیسٹ، پھر کیا کریں گے؟
نہیں اس کے اوپر نا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ عدالتیں جنہوں نے ریسنٹ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں دونوں اسمبلیوں کے, وہ ان سے کہتی رہی ہیں تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے آپ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں ہمارے پاس نہ لائیں, کیونکہ اس سے اوپینین ڈیوائیڈ ہوتی ہے, آپ اپنے درمیان بیٹھ کے فیصلے کریں. انہوں نے نہیں کیے. نہیں, لیکن اگر آپ نے جیسے کہا تحریک انصاف تیار نہیں ہے تو ان کو پھر زبردستی تو نہیں بٹھایا جا سکتا. لیکن تحریک انصاف کو سوچنا پڑے گا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہتا ہے, یہ جو جماعتیں ہیں یہ ان کی اپوزیشن میں رہتی ہیں اور وہ ان نتائج کو نہیں مانتی, پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں, وہ ان کے ساتھ نہیں, تو پھر سیاسی استحکام کب آئے گا؟ اور جو پی ٹی آئی چاہتی ہے ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم ملک میں معیشت کو بحال کر دیں گے, فارن ایکسچینج آئے گی, انویسٹمنٹس آئے گی, یہ خواب ہے. اور یہ خواب ادھورا رہے گا جب تک آپ ایک سیاسی مفاہمت اس سے پہلے نہیں کرتے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب خاصے پر امید ہیں کہ جلد ہی آئندہ چند روز میں یا اگلے ہفتے تک سٹاف لیول کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا. لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا, آپ کا کیا انالیسز اور آپ کس نتیجے پہ پہنچے کہ آئی ایم ایف نے بڑی کڑی شرائط بھی رکھی, اور نارملی تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جلدی ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے, حکومت نے بہت سی شرائط مان بھی لیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آئی ایم ایف نے بہت ان ریزنیبلی بیہیو کیا ہے اور ابھی تک کر رہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہم نے باتیں کی ہیں اس وقت تک ہو جانا چاہیے تھا اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان بہت قریب ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ کر لیں, اور میرا خیال ہے کہ جو ڈسکشنز آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی ہیں, جو چیزیں ایم ای ایف پی میں طے ہوئی ہیں, آئی تھنک کہ پاکستان نے آلموسٹ مانیٹری پالیسی آج ہوئی. آپ نے دیکھا کہ 300 بیسس پوائنٹس کا اس میں چینج آیا. ہم نے جو چینج کرنا تھا پاور سیکٹر میں وہ کیا. ہم نے جو ٹیکس کے نظام میں تبدیلی کرنی تھی ان ٹرمز آف 170 بلین روپیز وہ کیا. So Pakistan is very close to reaching an agreement with the IMF. پاکستان کے پاس آئی ایم ایف سے کوئی اور راہ فرار نہیں ہے. اس چیز کو تو ہمیں ہر صورت میں یاد رکھنا ہے, اور جو بھی ڈیلے ہوتا ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان وہ پاکستان کو ہرٹ کرتا ہے. 9th ریویو جو ہے اس میں بہت ڈیلے ہوا, یہ نومبر کے شروع میں ہونا تھا. آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 2 مارچ ہے اور ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ وی آر ان دی آفنگ ٹو ڈو اے سٹاف لیول ایگریمنٹ. بات ہے کہ آئی ایم ایف اپنی شرائط رکھتا ہے اور اس پر جو حکومتی ٹیم ہے وہ نیگوشیٹ کرتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کنسیشن لی جائے. تو آپ کے خیال میں ہمیں کوئی سخت اقدامات اٹھانے تھے یا آگے کچھ اٹھانے ہیں تو ون گو میں ہمیں اٹھا لینے چاہیے تاکہ کم از کم یہ جو ایک پریشر ہم پہ آیا یہ کم ہو جائے؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ آئی ایم ایف کی چیزوں کو ڈیلے کرنا یا جو بھی آپ نے ان سے طے کیا ہوا ہے اس کو ڈیلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو ہو سکتا, بیکاز آپ جتنی جلد یہ کریں گے اتنی مارکیٹس کی موومنٹ جو ہے وہ آرڈرلی ہوگی. جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے اتنی ہی ڈس آرڈرلی موومنٹس ہوگی مارکیٹ. پاکستان میں آج آپ نے روپے کی جو قدر میں ایکسچینج ریٹ میں تبدیلی دیکھی ہے جو 19 روپے ایک دن میں ہوئی, یہ نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال ہے کہ اس سے بہت آرڈرلی موومنٹ کی جا سکتی تھی. سو آئی ایم ایف کے علاوہ پاکستان کے پاس بھی کوئی ایسی راہ فرار نہیں ہے آئی ایم ایف سے, اور تھوڑا سا مسٹرسٹ ہے بٹوین آئی ایم ایف اینڈ پاکستان, بیکاز پچھلے 14 ماہ میں جس طرح پروگرام چلا ہے ہم نے کئی دفعہ ان کی چیزوں سے انحراف کیا ہے جو ہم نے ان سے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں, مطلب کیونکہ صورتحال مشکل تو ہے اور وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ہی از ایٹ دا ہیلم آف افیئرز, اور انہیں تو بڑا پریشان ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ ان کو کانفیڈنس ہے یا واقعی صورتحال ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلی, جو وہ کانفیڈنس سے بات کر کے بتا رہے ہیں ہمیں کہ جی ایک تو بالکل کیٹیگوریکلی انہوں نے ڈینائی کیا ایک دفعہ پھر کہ جو ڈیفالٹ کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو اقتصادی اشاریے ہیں ہمارے وہ صحیح سمت میں بڑھ رہے ہیں. یعنی کہ اگر یہ فیز مشکل ہے لیکن ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے, ہم کبھی نہ کبھی اس فیز سے نکل جائیں گے. دیکھیں پاکستان مطلب اگر ہم اس وقت دیکھیں تو جتنے مشکل معاشی حالات میں ہے شاید یہ میں نے تو اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھے. دس از ون آف دی ٹفسٹ چیلنجز جو اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے. وہ کیا ہیں؟ آپ کی اس وقت جو انفلیشن ہے وہ 31% پہ ہے. آپ کے اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر ہیں وہ اس وقت 3.2 ارب ڈالر پہ ہیں. ابھی آپ کو $700 ملین چائنا سے آیا ہے. آپ اگر پاکستان کے اس وقت ایکسپورٹس دیکھیں تو وہ ڈیفیکلٹی میں ہیں.
रेमिटेंसेस हर्ट हुई हैं, एक्सचेंज रेट मूवमेंट डिसऑर्डरली है, सारे मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं वो डिफिकल्ट। पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल मसाइल अपनी जगह खड़े हैं जो कि हमें पॉइंट करते हैं। पावर सेक्टर का एक बहुत बड़ा खसारा है, फिस्कल का एक बहुत बड़ा खसारा है, करंट अकाउंट को संभालने के लिए जब आपने इंपोर्ट्स को कर्व किया हुआ है, ये है पाकिस्तान के माशी हालात। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी हो, उसको तो इस वक्त ऐसी ही पिक्चर पेंट करनी है कि हम इंशाल्लाह इनको संभाल लेंगे, बट रियली पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं वो इतने सीवियर हैं कि सब पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलके एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी करना चाहिए कि अगले पाकिस्तान के आने वाले 6 से 8 माह में इन स्ट्रक्चर क्या बनेगा पॉलिटिक्स के मूव करने का। उसके अलावा पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की पॉलिसी के लोग इस वक्त जब तक सब टेबल पे नहीं आएंगे, ये कोई भी अकेला इन मसाइल को हल नहीं कर पाएगा। मैं वापस आता हूँ सर। राजवाना साहब, आज वफाकी काबीना का अहम इजलास भी था जिसमें दीगर इशूज़ के साथ जो बात की कि इदारों का एहतराम जो है वो सब पर लाजिम है और मुल्क इन हालात में अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब अफरा तफरी तो हमें नज़र आ रही है, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, तो अब इसकी ज़िम्मेदारी भी यकीनन इदारों पे या जो इस वक्त हुकूमत है उन पे आयद होती है कि मुल्क को अफरा तफरी से कैसे बचाएं। तो अफरा तफरी से बचाने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है कि अगर आप समझते हैं कि वाकई इलेक्शन के बाद अफरा तफरी नहीं होगी तो फिर हुकूमत अपनी इनपुट दे, तो इलेक्शन कमीशन के सामने या कोर्ट के सामने जो केस प्लीड करना है दोबारा से एक दफ़ा, वो कैसे होगा? मेरे पास कोई फार्मूला तो नहीं, मैं राय दे सकता हूँ। फार्मूला तो हुकूमतों के पास है या अपोजिशन के पास कोई फार्मूला है तो वो बताएं, मैं तो एक राय दे सकता हूँ। मेरी राय में देखिए, जो कुछ बिगड़ चुका उसमें चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स नहीं करते, मगर हर किसी को गिरेबान में झांके तो हर किसी को पता होगा वेयर आई वाज रॉन्ग एंड वेयर आई एम रॉन्ग एंड व्हाट शुड आई डू फॉर द राइट थिंग्स। तो अब जो है इन हालात में अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो पॉलिटिक्स को दें और प्रायोरिटी हम दे एक दूसरे को मेलाइन करने की, एक दूसरे को अब्यूज करने की, और प्रायोरिटी दे हम एक दूसरे को विक्टिमाइज करने की, तो फिर ये सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ जाएगा और फिर ये एक इम्प्रेशन जो है ये जाएगा, अदरवाइज भी जाएगा, IMF की तरफ भी जाएगा कि व्हेन दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर ओन अफेयर्स विद इन द कंट्री, और हम IMF वाले इनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, जो भी शराइत है उनके बगैर चारा नहीं है, तो हर कोई ये इम्प्रेशन जो कन्वे होता है जो इस तरह की सूरत हाल में, तो हम सोचते नहीं है, हम अपनी जंग में मसरूफ हैं, वजारत उज़्मा की कुर्सी में मसरूफ है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो हम उसके करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरी राय में तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को अवाम के सामने सही सूरत हाल रखनी चाहिए। हम सियासी लोग जो हैं को खुश करने की नाकाम कोशिश करते हैं और जो है ना वो सुनहरे ख्वाब भी दिखाते हैं और मतलब उसमें रंग भी भरते हैं अपने अपनी गुफ्तगू में और तकारीर में। अब वो सारे पोल खुल गए हैं। जावेद सिद्दीक साहब, एक सवाल तो पहले मेरा ये था कि क्या इलेक्शन से ये बहरान ख़त्म हो जाएगा, आपने जवाब तकरीबन नफ़ी में दिया कि मुझे आता है। अच्छा, लेकिन इसके साथ अब फिर हमें इलाज भी तो ढूंढना है, इस तरह तो नहीं हम रह सकते कि एक सामने हमें खाई नज़र आ रही है और हम सीधे जाके उस खाई में कूद जाएं। तो ये जो अभी जिक्र कर रहे थे इंतशार की सियासत और ये सारी चीज़ें, तो ये जो इंतशार की सियासत है इसका खात्मा कौन करेगा, कैसे करेगा, और जो इंतशार फैला रहे हैं उनको कैसे डील कर सकते हैं? देखें, जो हमारे मुल्क की सियासत के खदोखाल हैं पिछले 40 साल से कम अज़ कम, उसमें तो ये है कि सियासी जमातों ने मेचोरिटी का कभी मुजाहरा नहीं किया। मार्शल लॉ लगते रहे इनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से। अयूब खान का मार्शल लॉ भी था, उसके बाद याया खान, फिर ज़ियाउल हक और फिर मुशर्रफ साहब। 4 मार्शल लॉ लगे इसलिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने मामलात को मैनेज नहीं करने पाई, वो फेल होते रहे हमेशा। और जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये फ़ौज है, उसने कहा जी कि मुल्क को अफरा तफरी से बचाने के लिए फ़ौज ने इंटरवीन किया है और जब स्टेबिलिटी होगी तो वील गो बैक टू बैरक्स और इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ये हमारा पूरा सिनारियो है पिछले 40-50 साल का। सवाल ये है कि सियासी जमातें ऐसा माहौल क्यों क्रिएट करती हैं कि जिसकी वजह से इस तरह की एडवेंचरिज्म के लिए रास्ता खुलता है और गैर सियासी लोग आ जाते हैं। और वो भी तजर्बा हमारे यहाँ कामयाब नहीं रहा कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई हो। ठीक है, कुछ पैचेस आए हैं दरमियान में,
جہاں اکنامک گروتھ ہوتی رہی ہے فار سو مینی ادر ریزنز. لیکن اکانومی کی جو فنڈامنٹلز ہیں، جو اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اسٹرکچرل چینجز چاہیے، انرجی کا ایشو جو ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے، ہم نے ریونیوز بڑھانے ہیں، ہم نے ان ایریاز کو ٹیکس کرنا ہے جو کہ ان ٹیکسڈ ہے اب تک. پھر آپ نے ابھی آئی ایم ایف کی جو خاتون ہے سربراہ ہے ان کا سنا ہے کہ پاکستان نیڈس ٹو ٹیکس دا سپر رچ ان دیئر کنٹری، اور جو نیچے والے لوگ ہیں مارجنلائز کلاسز ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو سبسڈی دی جائے. یہ ایک جنرل ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن اوور آل ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، دوست ممالک ہیں اور انٹرنیشنل فائنینسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ یہی ہمیں کہتے رہے ہم اپنے ان مسائل کو حل نہیں کر پاتے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے ملک کو لیڈ کرنا. وہ تو ہے سر، لیکن سوال جو میرا ہے نا وہ یہ کہ یہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں اور یہ جو انتشار ہے اس کو کون ختم کرے گا اور کیسے کرے گا؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہا کہ ہماری اس کانٹیکسٹ میں، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرتی رہی ہے اس سے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ یا تو بٹھایا ان کو اور کوئی نہ کوئی چیز طے ہوئی، یا انہوں نے ڈائریکٹ انٹروینشن کی. اب یہ صورتحال مجھے نظر نہیں آتی. اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کو بہت بڑا رول پلے کرنا پڑے گا، اور دے ول ہیو ٹو ایمرج ابو دیئر پولیٹیکل انٹرسٹ. اوپر ہو کے انہیں سوچنا پڑے گا کہ ملک بچانا ہے. اب تو دیکھیں نا پورا ملک جو ہے اس سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ خدا کے لیے اس صورتحال کو ٹھیک کرے. تو سب کو ملنا چاہیے، اور اگر ملک ہے تو سیاست ہے، ملک ہے تو اس کی سیکیورٹی ہے، ملک ہے تو اکنامک گروتھ ہے. اور 63% ینگ لوگ ہیں، ان کے خواب جو ہے بکھرتے جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کو ترقی دینی ہے. بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو میکسیمم اس سے استفادہ کرنا چاہیے. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ملک جو ہے دنیا کی 20 یا 25 بڑی اکانومیز میں شامل ہو سکتا ہے اگر ہم سیریس ہو جائیں اور اپنی یہ انا کے جو خول ہے اس میں سے باہر نکلے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، آج چین کی طرف سے ایک بڑی جو پازیٹیو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے دنیا سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ کردار ادا کرے. تو یہ اپیل وہ کس سے کر رہے ہیں؟ عالمی مالیاتی اداروں سے کر رہے ہیں، دوست ممالک سے کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے، یا دنیا بھر کے سرمایہ کاروں سے کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان میں جو ہے سرمایہ کاری کریں اور پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالیں؟ دیکھیں، ابھی جب میں آپ سے بات ہی کر رہا تھا تو میں نے چیک کیا $700 ملین پاکستان کے زر مبادلہ 3.8 بلین ڈالر پہ چلے گئے. سو چائنا نے نہ صرف چائنا نے لیڈ بھی لی ہے اس چیز پہ کہ انہوں نے آپ کو $700 ملین تب بھی دے دیے جب پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کا سٹاف لیول نہیں. سو اپیل وہ ان لوگوں سے کر رہی ہیں جنہوں نے پلیج کیا ہوا ہے پاکستان میں پیسے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کی سٹاف لیول اگریمنٹ کو ریچ کرنے کی ایک بڑی جو آپ کہیں کڑی ہے وہ ملتی ہے ان ذخائر سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ آنے ہیں پاکستان. وہ کیا ہیں؟ سعودی عربیہ سے آپ کو پتہ ہے ایک پاکستان کا پلیج ہے، UAE سے پاکستان کا یہ پلیج ہے کہ انہوں نے ہمارا ایک کمرشل رول اوور ہے $1.2 بلین کا وہ کرتا ہے، کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ ہم نے $1.2 بلین تقریباً کہاں سے ری فائنینس ہونا ہے. تو آئی تھنک چائنا ایک لارجر اپیل کر رہا ہے کہ یہ سب پیسے پاکستان کو جو پلیجز کی بات ہوئی ہے وہ کیے جائیں. آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ آگے موو کرے. آئی ایم ایف کی بورڈ پہ چائنا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے، یہ بات یاد رکھیے. آئی ایم ایف کے علاوہ AIIB ایک بینک ہے جو کہ چائنا ایک بیسڈ ہے بیجنگ میں، تو چائنا ایک میجر پلیئر ہے وہاں پہ. ADB میں ایک چائنا کا رول ہے. سو ان سب اداروں کو ہی چائنا کہہ رہا ہے. پر چائنا ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ٹھیک کریں، جس میں صرف انرجی کا نظام نہیں ہے، جس میں انرجی کا بڑھتا ہوا سرکولر ڈیٹ نہیں ہے، جس میں ہمارا فسکل کا خسارہ ہے، جس میں ہمارے ایکسٹرنل کی سٹرکچرل ایشوز ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہماری ایکسپورٹ کی چھوٹی بیس ہے، ہم نے CPEC 2 میں موو کرنا ہے. یہ سارے کام جو ہے اب آپ کو کرنے پڑیں گے. اور شہزاد، ان چیزوں کا اونس جو ہے وہ پاکستان پر ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان پولیٹیکل لیڈرشپس کو اب گرینیولر لیول پہ ہمیں وہ چیزیں دینی پڑیں گی جو ریزلٹ اورینٹڈ ہوں، کہ آپ نے اتنے عرصے میں اتنی پرائیویٹائزیشنز کرنی ہے، آپ نے اتنے عرصے میں انرجی سیکٹر میں یہ مارکیٹ کریٹ کرنی ہے،
आपने इतने अरसे में पाकिस्तान का 10% टैक्स टू जीडीपी है, जब आप छोड़ेंगे तो वो क्या 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। अब हमें एज सिटीजन्स ऑल्सो पॉलिटिकल लीडरशिप से सिर्फ ये नहीं मांगना चाहिए कि हम उनको पावर में लाते हैं, हमें ये मांगना है कि वो ग्रैन्युलर माइक्रो लेवल स्टेप्स बता के अगले 5 साल में लेंगे। देखिए शहजाद, पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है, अगर इसको हम इसमें से नहीं निकालेंगे तो ये एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस है। ये ऐसा नहीं है अब हमें किसी ने मदद करके साथ नहीं देना टाइम। जी, एक चीज वाज़ेह कर दीजिएगा जरा कि पाकिस्तान में बड़ी बहस होती है और मवाजना किया जाता है सियासी हुकूमतों का और फौजी हुकूमतों का जो पाकिस्तान में रही हैं, और कहा जाता है कि जब फौजी हुकूमत आई तो स्टेबिलिटी आई, पाकिस्तान की मईशत अच्छी हुई। इमरान खान साहब खुद जनरल अयूब खान की बार बार उस दौर की मिसालें देते हैं। तो वजह क्या है कि क्या उस दौर में अगर कोई तरक्की हुई भी तो उसकी वजह यह है कि फैसला साजी आसान थी, कोई उस पर पोलिटिकल डाइसेंट नहीं था, एक फर्द वाहिद था जिसने फैसला करना था, वो फैसला सही साबित हुआ तो अच्छा हो गया। क्या ये वजह थी कि फैसला बहुत आसानी से हो गया? तो शहजाद, एक तो कलीदी यही वजह है जो आपने सामने रखी। दूसरी ये वजह है कि एक टेक्नोक्रेसी आ जाती है जब भी पाकिस्तान में इस तरह की गवर्नमेंट्स आती हैं। टेक्नोक्रेसी जो है वो डिसीजंस जो है पॉलिटिकल एंगल की बजाय प्योर टेक्नोक्रेटिक एंगल से ले रही होती है। जब टेक्नोक्रेटिक एंगल से ले रही होती है तो अनपॉपुलर फैसले लेने भी आसान होते हैं। तीसरी ये वजह है कि जब भी हमारे यह हुकूमतें आई हैं तो जो जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स थे उन्होंने आपको एक टेल विंड दिया है, ये याद रखिए। चाहे वो अफगानिस्तान अर्ली रशियन इन्वेजन हो, चाहे वो 9/11 हो, वो जो टेल विंड थी उसने आपको जिस तरह के डॉलर्स की फराहमी की है उससे आपकी इकोनॉमिक बूम जो है वो आपको दिखाई देना शुरू किया। बट फॉर पाकिस्तान दैट हैज बीन लाइक ओपियम, राइट? कि आपको पैसे आते थे, आप वो पैसों से एक डेट इंड्यूस्ड ग्रोथ पैदा करते थे, और जब वो पैसे आना कम हो जाते थे तो आपकी ग्रोथ जो थी वो नीचे आ जाती थी। आज पाकिस्तान वहां पे खड़ा है जब सब आपको कह रहे हैं आप खुद कर लीजिए। मैं कहता हूं ये शायद अच्छा है हमारे लिए। अब हम खुद करेंगे तो पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे, हम खुद करेंगे तो ये खुद से करना और सेल्फ सफिशिएंसी की जो आप बात कर रहे हैं, और ये मतलब ये कितना वाइबल है हमारे लिए और किस तरीके से और कितनी जल्दी हम इसको हासिल कर सकते हैं, इस पर मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूँ। राजवाना साहब, ये भी डॉक्टर साहब ने से मैंने एक मवाजना करने का कहा कि फ़ौजी हुकूमतों के अदवार में और सियासी हुकूमतों के अदवार में तो जो मौशी तरक्की ज़्यादा हुई उसकी वजह वो यही बता रहे थे कि बुनियादी के फ़ैसला साजी, और उसमें मुश्किल फ़ैसले भी उसका कोई भी उनको इससे सरोकार नहीं होता कि कितनी बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो मुश्किल फ़ैसले करने से क्या सियासतदान डरते हैं? जैसे अभी बात हो रही थी प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन अगर आप इदारों को करेंगे तो उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, और वो क्या बेयर करने के लिए तैयार हैं, या उसके लिए आप समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों का एक नुक्ते पर मुत्तफिक होना ज़रूरी है? देखिए, कंपैरिजन की बात तो आनी बात है। तारीख के पीछे जाए तो उस वक्त के इकोनॉमिक सिचुएशन और आज की इकोनॉमिक सिचुएशन और दुनिया और हालात और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन बहुत आगे चली जा चुकी है। ठीक है जी, वो आमराना दौर था, फौजी दौर था, उसके डीमेरिट ज्यादा थे, मेरिट अब मेरिट की बात नहीं है। उस वक्त हालात कुछ साजगार थे, अब हालात और हो गए। उस वक्त IMF भी नहीं था, उस वक्त बहुत सारी चीजें थी। अब बात ये है कि आप अभी पॉलिटिकल माइलेज की बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि सियासत में पॉलिटिकल माइलेज का जिक्र किया जाता है, मगर उसके बाद आखिर में वो पॉलिटिकल माइलेज का पोल भी खुल जाता है। तो मैं ये समझता हूं, जो मैंने पहले गुजारिश की है, कि जब सियासतदान मिलके कम से कम हकायक पर तो फैसला करें कि हमारे हकायक क्या है, और हम कभी भी अपनी किसी मंशूर में, किसी तकरीर में अवाम को मिसलीड नहीं करेंगे। तो कम से कम अवाम को फिर ये पता होगा कि इस मुल्क के हालात क्या है, IMF की शराइत क्या है। शरह सूद आज 3% बढ़ाई है, 20% हो गई है। अब उस पर अपोजिशन ने पॉलिटिकल माइलेज लेनी है कि डॉलर आज 19 रुपए महंगा हो गया या 15 रुपए महंगा हो गया, ठीक है। अच्छा, आज शरह सूद 3% बढ़ गई, बिजली इतनी बढ़ गई, ठीक है जी। अब अंदर की हकीकत वो सियासतदान नहीं बताते। भाई ये मजबूरी है, ये हालात ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जब तक हम अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे और लोगों को खुश करते रहेंगे तो फिर लोग भी अब पेटों पे पत्थर बांधने पे आ जाएंगे और खुश भी नहीं होंगे और मुल्क की स्ट्रक्चरल चेंजेस भी नहीं होंगी। आखिरकार सियासतदानों के पोल खुलते खुलते आखिर लोगों को सियासत से नफरत। राजवाना साहब, अब तो देखें कि ये कई बड़ी सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, तो अगर रिफॉर्म या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना कोई बहुत मुश्किल बात हमें नजर नहीं आती अगर पॉलिटिकल विल हो तो।
میں عرض کرتا ہوں اب شرائط کے بعد پابندی ایک لگ گئی یا کمپلشن ہو گئی، آپ کی اکنامک کمپلشن ہو گئی، آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، وہ اس کے تحت ہو رہے ہیں نا فیصلے، اب ہو رہے ہیں نا. تو اگر یہی سیاسی پارٹی ساری شامل ہو جائیں، آپ کسی چیز سے ان سے پوچھ لیں کہ آئی ایم ایف سے گفتگو کر کے ان کے پروگرام کو کیری کرنا کیا ضروری نہیں ہے مشکل کام، عوام کی کاسٹ پہ یہ مشکل کام ہے، مگر آپ کو ملک کو بہتر کرنے کے لیے کرنا پڑے گا. تو میں ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک دوست ملے سری لنکا سے ابھی ہو کر آئے ہیں، وہ ٹور پہ گئے تھے. تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سری لنکا نہ بنائے، سری لنکا بننے جا رہا ہے. اس نے کہا جی دعا کرے بن جائے. سری لنکا اس کمنگ اپ، سری لنکا میں آپ ڈسپلن دیکھیں، سری لنکا میں رول آف لا دیکھیں، سری لنکا میں لٹریسی ریٹ دیکھیں، وہاں ڈسپلن دیکھیں، وہاں پر لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں موجود اس وقت کی حکومت کے خلاف ریئیکشن ہوا. آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ڈاکٹر صاحب تو ہمارے سے عمر میں چھوٹے ہیں بٹ ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ مین، آئی ریئلی اپریشیٹ ڈاکٹر صاحب. آج سے 30-35 سال پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا ڈان اخبار میں. آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اپارٹ فرام کہ میں لیگل پروفیشنل. تو اس میں آیا تھا کین آئی ایم ایف ٹاپل دی گورنمنٹس. تو انہوں نے انالیسس کیا کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جب گفتگو کریں گے ایسی شرائط رکھ دیں گے، عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے، حکومت کا راستہ الٹ دیں گے یا حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کریں گے. یہاں پہ پھر اپوزیشن کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ عوام کو بتائیں کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتے، مہنگائی کا شور بچا رہے ہیں. ان کو تو بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو بوجھ آج تم نے اٹھانا تھا وہ آج ہم اٹھا رہے ہیں. نہیں لیکن یہاں پہ ایک سوال اور بنتا ہے راجوانہ صاحب کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا اور شرائط بھی یقیناً انہوں نے ان کی ساری تسلیم کی. تو اب اس وقت آ کے اگر وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو یہ عوام کو پتہ بھی ہے، لیکن یہ صحیح طور پہ کس نے بتانا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف تو کبھی بھی اس کو اون نہیں کرے گی. کوئی اس وقت جس کی حکومت ہوتی آئی ایم ایف سے فائدہ ہونا تھا، مگر اس میں بھی ڈیلے ہوتا، دیر سے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اب آپ عوام کو کہیں جی ہم بھوکے مر جائیں گے، خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ غلط بیانی تھی. آج آئی ایم ایف کے آگے ہم جو ہے نا گھٹنے رگڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد پھر عمران خان صاحب جاتے جاتے وہ دے گئے پیٹرول پہ. ٹھیک ہے جی، تو وہ انفنڈڈ سبسڈی بھی دے گئے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط اب ہے، کوئی بھی حکومت ہوتی ان کو ان شرائط پہ کام کرنا پڑنا تھا. اس وقت مورل آسپیکٹ ہے سٹوری کا یا حالات کا کہ اپوزیشن جو ہے اس کی پولیٹیکل مائلیج بے شک لے، مگر پھر آگے کیا ہوگا لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آئی ایم ایف جو، بلکہ عمران خان صاحب نے ایک تقریر میں تو کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جلدی جانا چاہیے. اب یہ مہنگائی جو ہے مہنگائی ہونی ہے، مگر ہمارے ان کہنے سے جو ہمارے ناظرین ہیں، عوام ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا. اگر ان کو ساری جماعتوں نے مل کے حقیقت بتائی ہوتی، وہ سمجھتے کہ مشکل وقت آ گیا ہے، محنت کرتے ہیں مل کے، آئیے کرے. اسی طرح سے جو بندے کماتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے. ہمارا کلچر ہے ڈالر مہنگا ہوا، ارب پتی لوگوں نے ڈالر خرید لیا جن کو کوئی بھوک نہیں ستا رہی ہے، اور پھر افغانستان ڈالر سمگل ہو رہا ہے. تو ایک کرائسس چل پڑا کہ جی ڈالر پراپرٹی کی بجائے ڈالر لے لو مارکیٹ سے نکال لو. پورٹ کے لیے ہوتے ہیں تو آپ کی پیمنٹ کے لیے ہوتے ہیں. ان حالات میں بڑا ضروری ہے ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے. اب یہاں پہ تو یہ حالت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے گھر روٹی پک رہی ہے تو ملک کے حالات ٹھیک ہے. میں ابھی آج اپنے بچوں کو لاہور میں بتا رہا تھا کہ حالات ایسے آ رہے ہیں، بھائی ہر چیز اپنی سنبھال کے خرچ کرو. ٹھیک ہے آپ کے پاس اللہ کا فضل ہے، مگر پھر بھی سنبھال کے خرچ کرو. کوئی پتہ نہیں حالات، اپنی عادتیں چینج کرو. ویری رائٹ، بالکل ٹھیک. جاوید صدیق صاحب، ایک تو جو راجوانہ صاحب بھی بات کر رہے تھے اور انہوں نے حوالہ دیا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں کم کر گئے تھے عمران خان بالکل آخر میں، اور بالکل ایک 360 ڈگری ٹرن تھا اس معاہدے سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کیا. اب وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس آئی ایم ایف کے معاہدے کو اون نہیں کر رہی، کم از کم یہ سیاسی میدان میں، تاکہ عوام کو وہ مس گائیڈ کر سکیں. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ کتنی بری یا اچھی بات ہے کہ آپ ایسی چیز پر سیاست کریں کہ جو قصور بھی یا جس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں؟ دیکھو اس کو جو ہے نا زیرو سم گیم کہتے ہیں. تو آپ زیرو سم گیم کھیل رہے ہیں، یہ ہے کہ نہ تم کو کھیلنے دیں گے نہ ہم کھیلیں گے. یہ ایک بڑا نیلسٹک اور منفی رویہ ہے، اس کو بدلنا پڑے گا. صرف اپنے ذاتی
اور سیاسی مفاد یا گروہی مفاد کے لیے ملک کو سٹیک پر لگانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت اگر یہ کرتی ہے تو وہ ظلم کرتی ہے ملک کے اوپر، اور پاکستان کے عوام کے اندر اب یہ کانشسنس یا شعور موجود ہے کہ وہ پرکھ سکیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میڈیا ہے، اس کا بہت بڑا ایکسپلوژن ہو چکا ہے، طرح طرح کی انفارمیشن ایک ایک منٹ میں ٹریول کر رہی ہے، تو اٹ از ویری ایزی ٹو اسرٹین کہ کون کیا کر رہا ہے۔ سو تحریک انصاف اگر اس کے اوپر اپنا سیاست کر رہی ہے تو اس کو نقصان ہوگا۔ اچھا، پاکستان میں ایک بہت بڑا گروپ ہے، لوگ ہیں، ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے ہمیں آئی ایم ایف سے جان چھڑانی۔ اب ساری ڈسکشن آئی ایم ایف کے اس پیکج کے اوپر سینٹر ہوئی ہے کہ جی اس کا پیکج ملے گا، انجیکشن لگے گا تو ہم ٹھیک ہوئے گا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے معیشت دانوں کا بھی، محب وطن لوگوں کا، سیاست دانوں کا، جو کہتے ہیں کہ لیٹ اس گیٹ ریڈ آف آئی ایم ایف۔ ہمارے پاس یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں کو، اپنے پوٹینشیل کو، اپنے ریسورسز کو اگر ڈسپلن کریں، لیکن اس کے لیے وہی بات ہے، اس کے لیے سوچنے اور مل بیٹھنے کی بات ہے۔ لیکن ایک طبقہ اور بڑا مضبوط طبقہ ماہر معاشیات کا وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو جو کام کرنے کا کہہ رہا ہے وہ آپ کو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے بغیر بھی کرنے ہیں، کہ اگر آپ نے اصلاحات کرنی ہے تو آپ کے اپنے فائدے میں ہیں، اگر آپ نے انڈیو سبسڈیز جو ہیں وہ آپ نے ختم کرنی ہے وہ آپ کے اپنے مفاد میں ہیں۔ بالکل، لیکن اگر وہ ہم کرتے رہتے، یعنی یہ آئی ایم ایف آج سے نہیں کہہ رہا، یہ 13واں شاید پروگرام ہے جو آئی ایم ایف سے ہم لے رہے ہیں، یہ 13واں پروگرام ہے جو لے کے رہے۔ اس سے پہلے وہ ہر دفعہ یہی کہتے رہے کہ یہ کریں، سٹرکچر ریفارمز کریں، اچھا ٹیکس بیس بڑھا دیں، جو ان ٹیکسڈ انکم ہے اس کو ٹیکس نیٹ ملنا ہے۔ یہ پرانی باتیں 30 سال سے ہی کر رہے ہیں، ہم نے کیا نہیں ہے، اور ہماری عادت یہ پڑ گئی ہے کہ ادھر سے ایک بتدریج کرتے رہتے تو یہ دباؤ، اور اس دباؤ میں ہم نہ آتے۔ آج ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر ہے آئی ایم ایف کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بتدریج کرتے رہتے پچھلے 25-30 سالوں میں۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر محبوب الحق جب وزیر خزانہ، لیکن ایک سوال کا سر ضرور جواب دیں کہ جب پولیٹیکل ول ہو اور سیاستدان کوئی کام کرنا چاہیں تو میرے خیال میں شاید ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت ہو کہ جو انہیں روک سکے۔ اب 18ویں ترمیم کا معاملہ بہت پیچیدہ تھا، پورے کا پورا تقریباً آپ نے آئین ریویم کیا، صدر کی طاقت واپس لی آپ نے، اور اس میں سیاستدانوں نے اور سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ارشد حسین کی سربراہی میں ایک ریفارم کمیٹی بنی تھی، آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا ریفارمز کیے، کیا اس کی ریکمنڈیشن ہے، بہت سی ایسی چیزیں۔ نیب کے قوانین تھے، ان کے اوپر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے مذاکرات کیے اور کہا کہ ان میں تبدیلی لائی جائے، وہ اسی طرح انفنش چھوڑا، اور آ کے پھر پی ٹی آئی نے ان قوانین کو استعمال کیا۔ اب پھر دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قوانین زیادہ غلط قوانین تھے۔ نہیں تو ہم یہ معاملے کو کلوز کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں اس سے پہلے ایک مثال دوں، 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک طرف بھٹو صاحب تھے، ذوالفقار علی بھٹو، اور ان کے سخت ترین رقیب اور مخالف میدان میں تھے۔ انہوں نے مل کر 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ولی خان ایک بڑے آرک رائیول تھے بھٹو صاحب کے، وہ بھی بیٹھے، مولانا مودودی کے پاس بھٹو صاحب گئے اور ان کو کنونس کر لیا کہ جی 73 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، پاکستان بغیر آئین کے نہیں چل سکتا۔ تو ایک وہ ڈاکومنٹ بنا جو آج تک چل رہا ہے۔ تو ہم اگر اس جذبے کے ساتھ، اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو ہم نے کی ہیں، تو یہ وہی پیدا والا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ ہاں، انہونی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک، دنیا میں ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو اپنی انا سے، اپنی ضد سے اوپر آنا پڑے۔ اچھا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، وہ معیشت کے حوالے سے اور باقی بری بری خبریں تو ہم روزانہ سنتے ہیں، اور مطلب ڈپریشن میں بھی رہتے ہیں، بلکہ پورا ملک جس طریقے سے مہنگائی ہوئی ہے یا آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہم مانتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، جیسے آپ نے بھی کہا۔ آگے کوئی سلور لائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پروجیکشنز آپ کی کیا کہتی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال اور ہوگا کہ جن ممالک نے آئی ایم ایف کا پروگرام کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے، تو انہوں نے کوئی ترقی واقعی کی ہے؟ کوئی واقعی ریفارمز آئے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام مکمل کر کے؟ وہ کیا انہوں نے اپنی حالت کوئی بدلنے میں کوئی کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر کوئی مثال ہے تو دیجیے گا۔
So Shehzad, both are excellent questions. پہلے تو پاکستان میں ایک یہ روش ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کسی طرح یہ 22-23 پروگرام کیے ہیں. پاکستان نے اپنی زندگی میں کبھی بھی IMF کا کے 22-23 پروگرام نہیں کیے. And this is coming from a person جس نے پاکستان کا واحد پروگرام اینکر کیا. کور ٹیم میں PMLN کی گورنمنٹ تھی, اسحاق ڈار صاحب بھی وزیر خزانہ تھے. That is the only program Pakistan has ever completed in its history. So اگر ہم IMF میں بھی گئے تو ہم نے ان کی بھی ریفارم جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیے. ہم 2 ٹرانشز لیتے تھے, باہر آ جاتے تھے. پچھلی دفعہ ہم نے پہلا پروگرام کمپلیٹ کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اب سیکنڈ پروگرام کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. تو پہلی تو یہ بات ہے. اب ہوپ ان دا شارٹ ٹرم یہ ہے کہ پاکستان یہ جو ڈیلے کر دیا ہم نے نومبر سے آج تک یہ نہ کیا ہوتا, آج زر مبادلہ کے ذخائر میرا خیال ہے 7-8 ارب ڈالر ہوتے, شاید تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے. چلیں, واٹ از واٹر انڈر دا برج. IMF کا پروگرام کمپلیٹ کیجئے, 2.5 ارب ڈالر IMF سے لیجئے, اسی طرح 2-3 ارب ڈالر آپ کو اور باہر سے مل جائیں گے جو آپ کے ملٹی لیٹرلز ہیں. پھر کچھ فائنینسنگ چائنا کی آ جائے گی, یہ 4-4.5 ارب ڈالر آپ کو آ جائیں گے. آپ جون تک سیل تھرو کر جائیں گے. IMF کا پروگرام جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ایک پروگرام بنائیے کہ چارٹر آف سرٹنٹی کے بعد کس نے گورنمنٹ میں آنا ہے اور اس نے حکومت کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. یہ تو اب کلیدی بات آپ کے سامنے آ جائے گی. IMF سے نجات اگلے 3 سال آئی ایم سوری پاسبل نہیں ہے. آپ کو IMF کا ایک اور پروگرام لینا پڑے گا, وہ کوئی بھی حکومت ہوگی شہزاد, PTI کی ہو, PDM کی ہو, they will have to go into another IMF program, but that is all right. آپ IMF کا پروگرام لیجئے, آپ وہی اصلاحات کیجئے جو ان کے ساتھ طے کرتے ہیں, پر ساتھ ساتھ اپنے ایسٹس بیچئے, پرائیویٹائزیشن کیجئے, ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیے, مینوفیکچرنگ پر ٹیکسز کم کیجئے, لگائیے ایگریکلچر انکم ٹیکس, لگائیے ریٹیل ٹیکس, لگائیے پراپرٹی ٹیکس, لگائیے کیپٹل گینز ٹیکس, ریگولیشن کم کیجئے. کچھ ملک کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع دیں تاکہ یہ جو لوگ جن کی ہم بات کرتے ہیں یہ پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکیں. اگر ہم یہ کچھ کر پائیں گے تو جب 3 سال میں وہ ختم ہوگا پروگرام اور پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے گی ملک میں, تو شاید ہم کہیں 15-20-25 ارب ڈالر پہ کھڑے ہوں گے اور ہم کہہ سکیں گے کہ اب ایکسپورٹس کو آگے لے کر چلتے ہیں اور IMF کو خدا حافظ کہتے ہیں. سیمپل ڈاکٹر صاحب دیجئے گا کہ IMF کے پروگرام جن دیگر ممالک نے آپٹ کیے ہیں ان سے واقعی ان کی معیشتوں میں بہتری آئی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کیا کھڑے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیونکہ IMF کے بارے میں بہت سے مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ یہ آتے ہیں اپنی ڈکٹیشن دیتے ہیں, انسٹیبلٹی لے کے آتے ہیں اور ملک کو یرغمال بنا لیتے ہیں. تو دیکھیں نا, ایک تو سٹیبلٹی آپ نے جب 16 کا پروگرام ختم کیا 24 ارب ڈالر کے ریزروز پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ اسی اپنے آپ کو دیکھ لیجیے, باقی چیزیں چھوڑ دیجیے. آج بھی IMF اگر آپ IMF is the doctor of the last resort. اب ڈاکٹر آف دا لاسٹ ریزورٹ آپ ICU سے نکال کے جنرل وارڈ میں لاتا ہے, پر جنرل وارڈ میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم کرنے سے انحراف کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ICU پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر IMF کے پاس واپس جاتے ہیں. سب سے بڑی مثال آپ کے نیبرنگ کنٹری انڈیا کی ہے. ایک IMF کا پروگرام لیا 91 میں, بہت تکلیف تھی. اس وقت ایک فائنانس منسٹر آئے جو ایک ٹیکنوکریٹ فائنانس منسٹر تھے, گورنمنٹ وہ پولیٹیکل تھی, انہوں نے وہی بجٹ پریزنٹ کیا جو میں آج آپ کے سامنے رکھا ہوں. پاکستان بالکل وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ 91 میں وہ بجٹ پریزنٹ ہوا. فسکل خسارہ کرنے کے لیے ٹیکسیشن ریفارمز اور ایکسپینڈیچر ریفارمز. اور ایگزامپل جو آپ ذکر کر رہے ہیں اور بھارت کا, کہ اس میں کم از کم بھارت کو 12 سے 15 سال لگے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں, یعنی کہ اگر ہم آج سے کام شروع کریں گے تو اٹ ریکوائرز ایٹ لیسٹ 15 ایئرز, تب ہم جا کے کہیں اپنے آپ کو تھوڑا بہت سٹیبل کرنے میں کامیاب ہوں گے. ایک چیز تبدیل ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل, جیسے رضوانہ صاحب صحیح کہہ رہے تھے, ترقی چونکہ اتنی ہو گئی ہے اب شاید ہم 10-12 سال کی بجائے 5 سال میں ہی کچھ ایسی چیزیں دیکھ پائیں گے کہ ایگری پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی, مینوفیکچرنگ سیکٹر بڑھے گا, ورلڈ کنیکٹیوٹی اب کرنا ای کامرس سے بہت آسان ہے کمپیئر ٹو 90 کی دہائی جبکہ آپ کی کنیکٹیوٹی بہت سلو ہوتی تھی. سلور لائننگ جس کا ذکر کر رہے تھے ہم کہ جیسے بھارت کو 15 سال تقریباً لگے تو وہ کام ہم 5 سال میں کر سکتے ہیں, پرووائڈڈ کہ ہم اپنی پرائیورٹیز ٹھیک رکھیں اور ملک کے اندر جو اس وقت کیفیت ہے وہ دور کر دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, ملک رفیق راج, جاوید صدیق صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.